हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एजाज सैयद है। आज मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ बड़ी अहमियत की हामिल है, इसलिए कि पाकिस्तान के 33वें वज़ीर आज़म की हैसियत से शहबाज शरीफ 4 मार्च को अपने ओहदे का हलफ ले चुके हैं। 8 फरवरी के मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ मुल्क के इंचार्ज बन चुके हैं, मुल्क के चीफ़ एग्जेक्टिव बन चुके हैं। सदर आसफ़ अली ज़रदारी होंगे और उनके हमरा शहबाज शरीफ की काबीना होगी जो कि मुल्क का नज़्म व नस्क चलाएगी। और इन सब के पीछे जल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तानी फ़ौज और इंटेलिजेंस सर्विसेज इस सारे सिस्टम को बैकअप फ्राहम करेंगे, सपोर्ट फ्राहम करेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि ये सिस्टम जो है वो कम व बेश 5 साल तक चले। लेकिन बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिस्टम शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में 5 साल मुकम्मल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। इस बुनियादी सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा और मैं 3 बुनियादी नुक्तों के ऊपर बात करूँगा और मैं अपनी दलील के ज़रिए आपको मालूमात भी दूँगा और बताऊँगा कि किस तरीके से, किस मौके पर, कब क्या होने वाला है मालूमात की रोशनी में। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें होती हैं, आज तक पाकिस्तान में जितनी भी सिविलियन हुकूमतें आई हैं, उनके वज़राए आज़म वो 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सके। सिर्फ एक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने 73 का आइन बनाया था। उन्होंने 4 साल अपनी मुद्दत पूरी की थी। 73 के आइन से लेकर 1973 से लेकर 1976 तक वो वज़ीर आज़म रहे। फिर उन्होंने 1 साल पहले ही इंतखाबात करवा लिए। इंतखाबात के बाद 5 जुलाई 1977 को फ़ौजी कू हो गया, फ़ौजी बगावत हो गई और जनरल ज़िया-उल हक़ मुल्क पर काबिज़ हो गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं आया जिसने 5 साल या अपनी मुद्दत मुकम्मल की हो वज़ीर आज़म के ऑफ़िस में। एक वज़ीर आज़म ज़रूर आए हैं, वो है निगरान वज़ीर आज़म। निगरान वज़ीर आज़म अनवार काकड़ की अगर बात करें तो ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिन्होंने आइन के तहत दी गई जो मुद्दत है 3 माह की, 90 दिन की, उससे भी ज़्यादा मुद्दत कमोबेश 6 माह इन्होंने अपने ऑफ़िस में अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं बतौर वज़ीर आज़म। और ज़ाहिर है ये निगरान वज़ीर आज़म थे, ये मुकम्मल या इलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं थे। तो खैर कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म आज तक वज़ारत उज़्मा के 5 साल पूरे नहीं कर सका। इसलिए जब भी कोई हुकूमत शुरू होती है तो ये सवाल दोबारा पैदा होता है कि क्या ये वज़ीर आज़म तारीख़ का पांसा पलट सकेगा या नहीं पलट सकेगा। इस हवाले से मेरी जो मालूमात है मैं उनको आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो 8 फरवरी के मुतनाज़ा इंतखाबात हुए हैं उनके बाद जो आर्मी चीफ़ है उनकी मेरी इत्तलात के मुताबिक फ़ौरी बाद 9 फरवरी को एक मुलाकात हुई थी। उस वक्त के ISI चीफ़ जो नदीम अंजम है, जो आज भी ISI चीफ़ है, उस वक्त के DGMI जो आज भी DGMI हैं, उनके साथ और DGC उनके साथ मुलाकात हुई थी। फैसल नसीर DGC हैं। इन तमाम जो इस पर्टिकुलर मुलाकात के बाद जो सारी सूरत हाल जो इंतखाबात के ऊपर सवालात उठाए गए थे उनके ऊपर भी गौर किया गया था और उस हवाले से भी बातचीत की गई थी। इस हवाले से आपको पता है कि 5 मार्च को फ़ौज की तरफ से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक मुनक्कद हुई, जिसके बाद फ़ौज ने कहा कि फ़ौज का इंतखाबात में कोई किरदार नहीं था। इंतखाबात में फ़ौज का किरदार सिर्फ ये था कि उसने एक पुरअमन माहौल में इंतखाबी अमल को पुरअमन माहौल फ्राहम किया। ये बात फ़ौज की बिल्कुल दुरुस्त है कि फ़ौज का उस हवाले से बराह रास्त कोई किरदार नहीं था। फ़ौज ने सिक्योरिटी की ड्यूटियाँ सर अंजाम दी हैं। क्विक रिस्पांस फ़ोर्स QRF के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी है कमोबेश 1.5 से 2 लाख जवानों ने। लेकिन जो सवाल है वो असल में उठाया जाता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज के ऊपर, ISI के ऊपर पर्टिकुलरली सवाल उठाया जाता है कि अगर कोई मुदाखलत की गई है तो सवाल उनके ऊपर उठाया जाता है कि ये मुदाखलत ISI की तरफ से की गई है। और इस हवाले से बहुत सारे लोग जो इनका ताल्लुक PTI से भी है और बाज़ इंडिविजुअल्स जिनका इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं या एक आध कोई ऐसे अफराद भी हैं जिनका नून लीग से भी ताल्लुक है, वो भी अपनी निजी मीटिंग्स में सवाल उठाते हैं इंटेलिजेंस सर्विसेज के ऊपर ही कि अगर कोई मुदाखलत हुई है या रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर अगर मुदाखलत हुई है तो वो इन्होंने की है। क्यों की है
یہ ظاہر ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، کی ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے، یہ تو تحقیقات ہوں گی تو تب پتہ چلے گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہمیں پتہ چلی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ 26 اکتوبر 2021 کو ندیم انجم صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا گیا تھا، اور ڈی جی آئی ایس آئی جب ان کو تعینات کیا گیا تو بڑا مشکل ٹائم تھا، اس لیے 26 اکتوبر سے آنورڈ مشکل ٹائم تھا کہ عمران خان صاحب نے انیشلی ان کی تعیناتی پر نو کر دیا تھا، اور پھر 20 نومبر کو انہوں نے اپنے عہدے کا چارج لیا تھا۔ ان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان سے پہلی ملاقات میں پوچھا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا جی معیشت۔ تو خان صاحب نے بقول ان کے کہا تھا کہ معیشت نہیں، اپوزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ خیر ایک رف ٹف ماحول میں ان کا آغاز ہوا تھا، چیلنجنگ ماحول میں ان کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی، اور تحریک عدم اعتماد جب فائل ہوئی تو 2022 میں آپ کو یاد ہوگا اپریل کے تیسرے ہفتے میں عمران خان صاحب 23-24 اپریل کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے تھے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے نام لے کے موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم، ان کا نام لے کر ان پر تنقید کی تھی۔ پھر جنرل باجوہ کے اوپر انہوں نے تنقید کا آغاز کیا، تو بڑا مشکل ٹائم تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے بھی، آرمی چیف جو اس وقت کے تھے ان کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک پاپولر سپورٹ تھی، لوگوں کی بہت بڑی فالوئنگ تھی۔ یہ سلسلہ خیر چلتا رہا، عمران خان صاحب کی تنقید بڑے عروج کے اوپر رہی۔ انہوں نے جو ڈی جی سی ہیں فیصل نصیر، ان کا نام لے کر ان کو ڈرٹی ہیری کہا، اور پھر جب اکتوبر کے مہینے میں ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا وزیر آباد میں، تو ان کا نام انہوں نے ایف آئی آر میں درج کرانے کی کوشش کی تھی۔ اب نئے انتخابات ہوئے ہیں، اور نئے انتخابات یعنی کہ 2024 میں جو 8 فروری 2024 کو ابھی انتخابات ہوئے ہیں، ان انتخابات سے پہلے نومبر کے مہینے میں، نومبر 2023 میں، پریسائسلی 9-10 نومبر 2023 کو ندیم انجم جو ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے بطور چیف آف آئی ایس آئی، اس میں توسیع کر دی گئی تھی، کیونکہ ان کی ٹیکنیکلی ایج یہاں سے پوری ہو رہی تھی، ٹینیور ان کا پورا ہو رہا تھا ان کی ایج کی وجہ سے۔ تو ان کی جو مدت ملازمت پوری ہونے کی جو سفارش کی گئی تھی وزیر اعظم کو، جو نگران وزیر اعظم تھے، ان کے تحت جو سمری دی گئی تھی سیکرٹری ڈیفنس کی طرف سے، وہ سمری یہ دی گئی تھی کہ ان کو تا حکم ثانی ڈی جی آئی ایس آئی رہنے دیا جائے، یعنی کہ ٹرنیور ان کا نہیں لکھا گیا تھا، لیکن تا حکم ثانی ان کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا تھا۔ اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ ندیم انجم صاحب شاید یہ خود بھی چاہتے ہیں، اور ان کے کچھ خیرخواہ دوست چاہتے ہیں کہ یہ امریکہ میں پاکستان کے نئے سفیر تعینات ہو جائیں۔ امریکہ میں سفیر بننے کے لیے ان کے بعض ملکی اور غیر ملکی دوست وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو کوششیں برآمد ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا آرمی چیف ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا اس بات کا۔ ظاہر ہے اس بات کا جو فیصلہ ہے وہ موجودہ آرمی چیف نے کرنا ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے اہم فیصلہ یہ کرنا ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوں گے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں وہ فوج کی قیادت کرتے ہیں، لیکن آرمی چیف کی آئیز اینڈ ایئرز کے طور پہ اگر کوئی ادارہ مؤثر انداز میں کام کرتا ہے تو وہ آئی ایس آئی کام کرتا ہے، اور ملٹری انٹیلیجنس کام کرتی ہے۔ عام طور پہ اگر قانون کے طور پہ دیکھا جائے تو آئی ایس آئی وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہے، چیف آف آئی ایس آئی جو ہیں وہ وزیر اعظم کے انڈر کام کرتے ہیں، لیکن وہ فوجی افسر ہوتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر جو اثر ہے وہ فوج کا یا آرمی چیف کا بڑا زیادہ ہوتا ہے، اور وہ وزارت عظمیٰ کو بھی خوش رکھتے ہیں اور آرمی چیف کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو اس بات پہ کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان کا جو آئی ایس آئی چیف ہو وہ زیادہ لائل ہو آرمی چیف کا، کیونکہ شہباز شریف صاحب ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ مل کر کام کیا جائے، یہ ان کی تھیوری تھرو آؤٹ رہی ہے، اور وہ اپنے بھائی نواز شریف کو بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ سر نیچے پھینک کے کم و بیش 2 ٹرنیور لگائے جائیں، اور پھر طاقت حاصل کر کے جو ملٹری کا رول ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے۔ اسی تھیوری کے تحت شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے ہیں، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رستے میں حائل نہیں ہوتے، ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتے۔
اور اسی وجہ سے 1992 سے فوج کوشش کرتی آ رہی تھی کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے، جو کہ فوج کامیاب ہوئی، بہت بعد میں کامیاب ہوئی۔ عمران خان صاحب جب 2022 میں گئے تو اس وقت فوج کی اس وقت کی 90s کی جو سوچ تھی وہ کامیاب ہوئی، اور شہباز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے، اب وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ تو سب سے اہم بات وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ٹینیور پورا کرے گی یا نہ کرے گی، اس میں ایک اہم کلیدی بات یہ ہوگی کہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا۔ نیا ڈی جی آئی ایس آئی اس نے فیصلہ نہیں کرنا کہ شہباز شریف حکومت قائم رہے یا نہ رہے، فیصلہ پاکستان میں بہت سارے عوامل کرتے ہیں، اور اس میں ایک عوامل یا ایک عمل جو ہے وہ آئی ایس آئی بھی ہوتی ہے۔ جو آئی ایس آئی پاکستانی انٹیلیجنس سروسز ہیں، ان کے آئی ایس آئی کے اندر بھٹو صاحب کے دور میں ایک پولیٹیکل سیل بنایا گیا تھا جو آج بھی ورکنگ میں ہے، اور یہ جو آئی ایس آئی ہے یہ اپنی جو رپورٹ ہے ویکلی بنیادوں پر اور بعض کیسز میں ڈیلی بنیادوں کے اوپر وہ وزیر اعظم کو بھی دیتی ہے، اور بعض رپورٹس جو ہیں وہ صرف آرمی چیف کو دی جاتی ہیں۔ تو آرمی چیف جو ہیں وہ سپورٹ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں موجودہ سیٹ اپ کو، موجودہ سسٹم کو، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس اس بات کی فیسلٹی ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو موجودہ آرمی چیف ہے یا کوئی بھی آرمی چیف ہوتا ہے، اس کے پاس ایکسیس ہوتی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس کہ وہ جا کے آرمی چیف کے ساتھ بات چیت کر سکے یا ان کو قائل کر سکے یا وہ ان کو قائل کر لیں، جو بھی صورتحال ہو۔ اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی دو وہ انٹیلیجنس اداروں کی چیفز ہوتے ہیں جو کہ کور کمانڈرز کانفرنس جو کہ بڑے فیصلے کرتی ہے پاکستان کے کیس میں، ان کو جا کے بریف کرتے ہیں، اور کور کمانڈرز کی جو پالیسی میکنگ ہے اس میں بھی ایک ان کی جو بریفنگز ہے بڑا اہم رول رکھتی ہیں۔ آلدو کہ فوج کے سسٹم میں ڈی جی ایم او ملٹری آپریشنز بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن جو انٹیلیجنس کے یہ دو ادارے ہیں یہ ان کا بہت کلیدی رول ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی جو تعینات ہوگا وہ بڑا کلیدی ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی کون تعینات ہوگا، کب تعینات ہوگا، اگلے چند دنوں میں یا ایک آدھ ماہ میں، 1.5 ماہ میں یہ تعیناتی عمل میں آ جائے گی۔ تو جو عاصم منیر ہیں وہ بھرپور ظاہر ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کا آفس بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے ایم آئی چیف کے اوپر، اپنے آئی ایس آئی چیف کے اوپر، اور ظاہر ہے وہ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں موجودہ سسٹم کو۔ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم کامیاب ہو؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر اور فوج سمجھتی ہے کہ جو عمران خان ہے وہ بڑا پرابلم ہے دین ریسٹ آف دی پولیٹیکل اینٹیٹیز ان دی کنٹری، اور عمران خان جو ہے وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے۔ یہ تھنکنگ فوج کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اپنا 5 سال کا ٹینیور پورا کرنا ہے تو وہ ڈیپینڈ کریں گے جنرل عاصم منیر کے اوپر، اور عاصم منیر بہت ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کریں گے اپنے آئی ایس آئی چیف کے اوپر اور اپنے ایم آئی چیف کے اوپر۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عاصم منیر جو آرمی چیف ہیں ان کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ باہر سے کم، ان کے اندر سے، سسٹم کے اندر سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح کا ماحول دیکھا ہے جس کی مثال بہت کم ملتی ہے کہ جو ویٹرنز ہیں، جو سابق فوجی افسران ہیں، وہ ویزیبلی سپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو ان کی سپورٹ ہے وہ آرمی کے جو آفسرز ہیں ان کا ذہن بنانے میں، اور آرمی کے آفسرز جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں آرمی چیف کے ساتھ انٹریکٹ کر کے آرمی چیف کو بھی کنونس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یہ تو ٹائم بتائے گا۔ لیکن آرمی چیف فی الحال اس حوالے سے کلیئرٹی ہے ان میں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یہ تھنکنگ ہے کہ عمران خان ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں جن کے پاس سلوشن نہیں ہے، اس لیے عمران خان از ناٹ اے سلوشن، یہ دس از دا تھنکنگ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو سیٹ اپ ہے موجودہ، یعنی کہ آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، کور کمانڈرز، یہ سیٹ اپ کب تک موجودہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا رہے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ نومبر 2025 یہ بڑی اہم ڈیٹ ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیٹ اس لیے ہے کہ نومبر 2025 میں جو آرمی چیف ہے ان کی مدت ملازمت کا پہلا ٹینیور پورا ہو رہا ہے نئے قانون کے مطابق، جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں تمام جماعتوں نے بشمول پاکستان تحریک انصاف نے پاس کیا تھا نیا قانون۔ اس کے تحت آرمی چیف کو 3 سال کی دوبارہ
ری اپائنٹمنٹ ہوگی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 2028 تک دوبارہ آرمی چیف تعینات ہوں گے، اور پھر اگلا اگر 2028 تک معاملات معمول کے مطابق رہتے ہیں تو پھر ان کی ایکسٹینشن ہوگی جب تک کہ ان کی عمر 63 سال نہیں ہو جاتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ 55-56 سال کے تھے آرمی چیف جب یہ آرمی چیف تعینات ہوئے جنرل عاصم منیر، تو 55 سال کے تھے تو 58 سال تک ان کی دوبارہ ری اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، اور میرے خیال میں 58 سال تک تو ان کا وہ ٹینیور بن جاتا ہے. تو اس کے بعد جو 3 سال ہیں ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہوگی، وہ تقریباً 61 سال بن جاتے ہیں، اور پھر آگے 2 سال ان کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے جو کہ قانون کے مطابق ہے، جو قانون میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے. ایکسٹینشن غلط ہے، ظاہر ہے ہم اس کے اوپر تنقید کرتے رہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو جو لا ہے وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو اب اس کے اوپر یہ جو ٹائم لائن ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس ٹائم لائن کے تحت کیا ہوگا؟ ٹائم لائن کے تحت یہ ہوگا کہ نئی جو گورنمنٹ ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرے گی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے جون جولائی میں نیا آئی ایم ایف پروگرام لینے کی کوشش کرے گی. کم و بیش $8 ارب لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ اگر آئی ایم ایف ان کو دے دیتا ہے، اور جو آئی ایم ایف نے ان سے کمٹمنٹ لی ہوئی ہیں موجودہ گورنمنٹ سے اور پرانی حکومت سے جو نگران حکومت ہے، اور نگران حکومت سے بھی پہلے ان کی اپنی حکومت تھی، وہ کمٹمنٹس کیا تھی کہ پرائیویٹائزیشن کریں ان اداروں کی جو قومی خزانے کے اوپر بوجھ ہے، مثلا پی آئی اے یا اسٹیل مل یا اسی طرح کے اور ادارے. تو انہیں اس سے پہلے یعنی کہ نئے آئی ایم ایف پروگرام پر جانے سے پہلے کم سے کم پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہوگا. پی آئی اے کیسے پرائیویٹائز ہوگی مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی کیسے حمایت کرے گی، لیکن ظاہر ہے اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہے گی تو وہ چون چراں کرتے ہوئے اس کی حمایت ضرور کر دیں گے. لیکن جب پیپلز پارٹی نے سمجھا کہ اسٹیبلشمنٹ ذرا کمزور ہے تو وہ پیپلز پارٹی میدان میں آ جائے گی. لیکن پیپلز پارٹی موجودہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی رہے گی. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، میرا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس وقت بڑی ٹیکٹیکل پالیسی اپنائے ہوئے ہے. ٹیکٹیکل پالیسی کیسے کہ عمران خان صاحب ایک طرف جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو شیر افضل مروت اور بہت سارے دیگر ساتھیوں کو وہ تصادم کی بات کرتے ہیں، اپنے اراکین پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ احتجاج کریں اور حکومت کو چلنے نہ دیں، حکومت کو بولنے دیں، حکومت کو بولنے بھی نہ دیں. حکومت کے وزیر اعظم یا وزراء اگر کوئی بات کریں تو ان کے سامنے گھیرا بنا لیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں؟ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اس کی 2 ثبوت ہے کہ یہ کیسے میں یہ بات کر رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک جنرل صاحب ہیں، ریٹائرڈ جنرل صاحب، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آرمی چیف کو کنونس کریں. آرمی چیف تو کنونس نہیں ہوتے، تو وہ آرمی چیف کے ارد گرد لوگوں کو کہتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ یہ جو ملٹری اور پی ٹی آئی کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں یا تصادم کی فضائیں یہ کم ہونی چاہیے. تو ایک تو طرف تو کچھ ویٹرنز لگے ہوئے ہیں، میں ایک جنرل صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ایک تو وہ صاحب ہیں، اور 2-3 اور جرنیل بھی ہیں جو مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فضا ڈیفیوز ہو، لیکن ان کی جسے کہتے ہیں نا قسمت ابھی یاوری نہیں کر رہی. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ویٹرنز کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب ایک اور کھیل بھی کھیل رہے ہیں. وہ یہ کھیل رہے ہیں کہ انہوں نے عمر ایوب کو اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن لگایا. عمر ایوب صاحب گور ایوب صاحب کے بیٹے ہیں، کیپٹن گور ایوب کے بیٹے ہیں، اور کیپٹن گور ایوب بیٹے تھے جنرل ایوب خان کے. ملٹری کے اندر بہت زیادہ انگریس ہے اس فیملی کی. جو عمر ایوب ہیں ان کے کافی دوست ہیں، ابھی بھی سرونگ پوزیشنز کے اوپر بھی ہیں، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے، ان کے والد کے بھی بہت سارے لوگ جاننے والے ہیں، ویٹرنز بھی، ان کے بھی ذاتی ویٹرنز جاننے والے ہیں. تو فوج کے ساتھ اگر کوئی نیگوشیٹ کر سکتا ہے تو وہ عمر ایوب کر سکتے ہیں، اور ان میں اس بات کی کیپیسٹی. اور آپ دیکھ لیجئے عمر ایوب کبھی بھی کوئی ایک بیان بھی ملٹری کے خلاف نہیں دیں گے، بلکہ وہ ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے ملٹری کے ساتھ ان کا اور ان کی جماعت کا تعلق جو ہے وہ زیادہ مضبوط نظر آئے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ 5 مارچ کو ہی پاکستان تحریک انصاف کے اسد قیصر جو کہ سابق سپیکر ہیں، بڑے اہم ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. غالباً شیر افضل مروت ان کے ساتھ تھے. انہوں نے پریس کانفرنس کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے عادل راجہ ہیں اور
غالباً کینیڈا میں ہے حیدر مہدی، جو کہ فوج کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، آرمی چیف کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب ذاتی طور پہ عادل راجہ کو بہت سنتے رہے. مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا پتہ ہے جب عمران خان صاحب کو 9 مئی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتار کر کے لاہور سے لایا جا رہا تھا، تو گاڑی کے اندر بھی یہ بعض پولیس والوں کو کہہ رہے تھے کہ یوٹیوب پر مجھے دکھائیں کہ عادل راجہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ عادل راجہ صاحب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی کہتے ہیں تو تھا. اور عادل راجہ جو ہے ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عادل راجہ بہت سارے لوگوں سے رابطے میں رہے ہیں. ان میں ایک صاحب کراچی کے ہیں جو کہ صدر عارف الوی کے ساتھ بھی قریبی تعلق رہا ہے. ان کو رپورٹڈلی ذرائع یہ کہتے ہیں ان صاحب کو کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے پکڑ لیا ہے، چونکہ ابھی ان کو منظر عام پر نہیں لایا گیا یا ان کی فیملی کی طرف سے کوئی کمپلینٹ نہیں کی گئی، اس لیے میں ان کا نام نہیں آپ کو بتا رہا، لیکن میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں کہ صدر کے ساتھ تھے. وہ صدر جو موجودہ صدر عارف الوی ہیں، جو اپنے صدر تو اب کہہ لیں کہ نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن صدر عارف الوی کے ساتھ تھے، ان کے ٹرسٹڈ تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب جو ہیں وہ عادل راجہ کو وہ کوئی انفارمیشن شیئر کیا کرتے تھے اور عادل راجہ وہاں سے کچھ ولاگ کرتے تھے، دروغ بگردن راوی. لیکن اب اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے ان دونوں جو لوگ ہیں عادل راجہ اور حیدر مہدی سے ڈس ایسوسیٹ کر لیا. اور ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب کی اپروول سے ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو ان کے وکلاء کے ذریعے مختلف انٹیلیجنس آفیشلز نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کنوے کیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو یا انگیجمنٹ دوبارہ شروع کی جائے تو اس کے لیے کچھ سی بی ایمز ہیں جو انہیں کرنا پڑیں گے. اور ان ایک سی بی ایمز میں سے یہ بات تھی جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ عادل راجہ سے اور حیدر مہدی سے ڈس ایسوسیٹ کریں، جو ڈس ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے. تو ابھی اور بھی سی بی ایمز ہوں گے، آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں عمران خان صاحب کیا پالیسی اپنائیں گے. عمران خان صاحب ود دی پیسج آف ٹائم ملٹری کے اوپر تنقید کم کریں گے، گورنمنٹ کے اوپر تنقید زیادہ کریں گے. گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، ملٹری کے اوپر جو تنقید کا جو والیوم ہے وہ کم کرتے ختم کر دیں گے. اب یہ سلسلہ جاری رہے گا اگست ستمبر 2025 تک. جب اگست ستمبر 2025 آئے گی تو عمران خان صاحب کی کوشش ہوگی کہ وہ امریکہ میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں ایک لابنگ کریں، موجودہ جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر ان کے خلاف لابنگ کریں، اور یہاں پر بھی ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ آرمی چیف کی جو ری اپائنٹمنٹ ہے وہ نہ ہو سکے. ایک بات تو ایک سینیریو تو یہ ہو سکتا ہے جو موسٹ پلازیبل ہے، لیکن دوسرا سینیریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے سی بی ایمز جیل کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ری اپائنٹمنٹ کی مخالفت نہ کریں، یعنی کہ ایک ثبوت کے طور پہ کہ میں ایک اچھا بچہ بن چکا ہوں. دو ہی سینیریو ہو سکتے ہیں نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے 5 سال مکمل کرنے یا نہ کرنے کا اصل فیصلہ ابھی نہیں ہوگا، اس کا اصل فیصلہ ہوگا نومبر 2025 کے بعد. اور اس سے پہلے جو اصل چیلنجز ہیں وہ موجودہ حکومت کو، شہباز شریف حکومت کو وہ چیلنجز ہیں، معیشت کے چیلنجز ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو چیلنجز ہیں وہ جنرل عاصم منیر کو بھی ہیں، اور وہ چیلنجز کہاں سے ہیں؟ باہر سے نہیں، اندر سے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. ابھی تک جنرل عاصم منیر ایک بڑے سٹرونگ آرمی چیف کے طور پر آئے ہیں، اس لیے سٹرونگ آرمی چیف کے طور پر آئے ہیں کہ دیکھیے ان کا پی ایم اے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن انہوں نے آئے اور وہ آ کے ایک بڑے ہاسٹائل ماحول میں آئے، اور ہاسٹائل ماحول میں آ کے انہوں نے جو پاپولر ترین نیریٹو چلانے والا جو تھا اس کو قابو کر لیا، اور وہ جیل میں ابھی بند ہو چکا ہے. گو کہ قانون کے مطابق یا عدالتی جو فیصلے ہیں وہ ان کے خلاف موجود ہیں، یا آپ یہ کہیے کہ کیسز جو ہیں جو ان عمران خان صاحب کے خلاف جو فائل کیے گئے تھے وہی ہیں ان کے خلاف. لیکن ایک منظر نامے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب عاصم منیر آئے تھے ان کی اپائنٹمنٹ روکنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کے خلاف سعودی عرب میں پراپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس پراپیگنڈا میں موجودہ آج بھی ایک حاضر سروس فوجی افسر ہے جو بڑی اہم پوزیشن کے اوپر ہے، وہ بھی شاید
اس گروپ کا حصہ تھا جو کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آج بھی وہ سرو کر رہا ہے اور یقینی طور پہ یہ بات جنرل عاصم منیر کو خود بھی پتہ ہے۔ خیر، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اصل جو چیلنج ہے شہباز شریف حکومت کو معیشت کا چیلنج ہے، اور شہباز شریف کو سپورٹ کرنے والی جو سب سے بڑی طاقت ہے عاصم منیر صاحب، ان کو جو چیلنج ہے وہ یہ والا چیلنج ہے۔ اصل میں جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کو SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل چلائے گی، جس میں خود ملٹری قیادت بھی موجود ہے، اور اس SIFC کا قیام خود شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کیا تھا، جو ان کا پہلا ٹینیور تھا، جو عمران خان صاحب کی فراغت کے بعد آیا تھا وجود میں۔ اس سارے عمل میں اگر آپ دیکھیے تو ڈو اور ڈائی والی پوزیشن بن چکی ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت بہتر پرفارم نہیں کر پاتی، معاشی طور پہ اچھے رزلٹس نہیں لے کے آتی، تو اس حکومت کو قبر میں ڈالنے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آکورڈ پوزیشن میں ڈالنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس سارے عمل میں یعنی کہ شہباز شریف حکومت کی کامیابی میں دو اور ایلیمنٹس ہیں، بڑے اہم ایلیمنٹس ہیں۔ نمبر 1 جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے بین الاقوامی حمایت، یعنی کہ IMF کی حمایت کے بارے میں بات آپ کو کر چکا ہوں کہ IMF کے پروگرام کو کس طرح چلاتے ہیں، لیکن IMF کی حمایت آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ کے پاس امریکہ کی حمایت ہوگی۔ امریکہ کی طرف سے مختلف سینیٹرز نے، کانگریس مین نے خطوط لکھے اپنی حکومت کو، بائیڈن حکومت کو، موجودہ انتخابات جو 8 فروری کے متنازع انتخابات ہیں ان کے خلاف، لیکن اس کے باوجود جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے جو بیان آیا یا امریکی سفیر بلوم کی طرف سے بیان آیا، وہ موجودہ حکومت کے لیے بڑا خوش آئند تھا اور موجودہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کے حق میں بیان آیا۔ ایٹ دی سیم ٹائم امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حق میں بھی بڑا اہم بیان دیا۔ تو امریکہ کی حمایت بڑی اہم ہے، لیکن امریکہ کی حمایت کے ساتھ ساتھ جو معاشی سفوکیشن ہے یا معاشی چیلنج ہے، اس سے نمٹنے کے لیے آپ کو اس ریجن میں چین اور انڈیا کی حمایت بھی چاہیے۔ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی، انہوں نے حمایت کی ہے موجودہ حکومت کی، اس طرح سے حمایت کیا کہ انہوں نے نئے وزیر اعظم شہباز شریف کو کنگریچولیٹ کیا ہے، مبارکباد دیا ہے۔ مبارکباد ان کی بڑی اہم ہے کیونکہ نریندر مودی اس خطے کے بڑے اہم لیڈر ہیں، ان کی معیشت، ہندوستان کی معیشت بڑی سٹرونگ معیشت ہے، اور نریندر مودی مئی کے مہینے میں اپنے انتخابات لڑنے جا رہے ہیں۔ نریندر مودی کی طرف سے کنگریچولیشنز پاکستان کو کہنا اہم ہے، لیکن اس سے بھی اہم یہ ہے کہ مئی کے مہینے میں اگر دوبارہ نریندر مودی منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ شہباز شریف حکومت کے ساتھ ممکنہ طور پر کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ضروری ہوگا کہ جو ملٹری قیادت ہے وہ بھی اس بات کی اہمیت کو سمجھے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ گو کہ ملٹری قیادت جو بیانات دیتی ہے بھارت کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں، لیکن وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس خطے میں اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا۔ جس طرح چین نے بھارت کے ساتھ جنگ کے باوجود بھارت کے ساتھ تجارت کی ہے، اس لیے اسی طرح ہمیں کشمیر کے تنازع کے ساتھ بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا کے تجارت کرنا پڑے گی۔ لیکن اس وقت نریندر مودی پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے انتخابات ہو رہے ہیں۔ اگر ان کے اپنے انتخابات ہوتے ہیں اور جو کہ ہو جائیں گے مئی کے مہینے میں، اور وہ دوبارہ منتخب ہو جائیں گے جس کا قوی امکان ہے، تو اگر مودی صاحب دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو مودی صاحب ایک سٹرونگ پوزیشن میں ہوں گے، اپنی لیگیسی چھوڑنے کے لیے، بہتر لیگیسی چھوڑنے کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کے لیے وہ تیار ہوں گے، کیونکہ مودی صاحب کو شہباز شریف صاحب سے زیادہ نواز شریف پر اعتماد ہے، اور نواز شریف پیچھے بیٹھ کے اپنے بھائی کی حکومت کے لیے اچھی ڈپلومیسی کر سکتے ہیں، کیونکہ مودی صاحب اگر پاکستان میں کسی ایک لیڈر کو اچھا جانتے ہیں تو وہ نواز شریف ہیں۔ تو بین الاقوامی حمایت اور ریجنل حمایت یہ بڑی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام وہ بھی بڑی ضرورت ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور میں بڑی ان پاپولر بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ ان پاپولر بات کر رہا ہوں، نوئنگ دس کہ موجودہ جو انتخابات ہیں جو 8 فروری کو ہوئے وہ بڑے متنازع ہوئے۔ میں ذاتی طور پہ کچھ چیزوں سے آگاہ ہوں، ان کے بارے میں ایویڈنس اکٹھی کر رہا ہوں، اور پھر کسی دن آپ سے مخاطب ہوں گا جب میرے پاس پوری ایویڈنس ہوگی کہ کس طرح ان انتخابات میں مداخلت کی گئی۔ میں 8 فروری کے دن کی بات کر رہا ہوں،
وہ پھر اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن میں اس کے اوپر کچھ, کیونکہ میں خود گراؤنڈ کے اوپر رپورٹ کر رہا تھا اور میں نے بہت ساری گراؤنڈ کے اوپر چیزیں دیکھی ہیں, لیکن میں ایویڈنس اکٹھی کر لوں. ایویڈنس اکٹھی کرنے کے بعد بھی اس کے اوپر بات کریں گے ہم کہ وہ کیا ہوا 8 فروری کے انتخابات کے اندر کی کہانی کیا ہے, کس نے کیا کیا اور کیسے کیا, وہ اس کے اوپر کبھی بات کریں گے. لیکن موجودہ جو حکومت ہے وہ ان پاپولر گورنمنٹ ہے. اس کا جو مینڈیٹ ہے ویک مینڈیٹ ہے. اس کے مینڈیٹ کے اوپر کوشچن لگا ہوا ہے. ایگزیکٹلی 2018 میں بھی عمران خان صاحب کے پاس جو مینڈیٹ تھا اس کے اوپر کوشچن لگا ہوا تھا. لیکن جو پاکستان کی ریالٹی ہے, ہمیں اچھا لگے برا لگے, انفارچونیٹلی, یعنی میں ملٹری کا, انٹیلیجنس سروسز کا, پولیٹیکل رول کا مخالف ہوں, لیکن یہ ریالٹی ہے کہ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی یہ فوج جب تک عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی عمران خان کی حکومت قائم تھی. یہ فوج اور یہ جو انٹیلیجنس سروسز ہے جب تک شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, جتنی مرضی ان پاپولر ہو تو شہباز شریف صاحب کی حکومت وہ قائم رہے گی. بالکل بہت سارے چیلنجز آئیں گے, ہیومن رائٹس کی باتیں بھی ہوں گی, ڈیموکریٹک جو پرنسپلز ہیں ان کی وائلیشنز کی بھی بات ہوگی. لیکن اگر یہ ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو میرا جہاں تک خیال ہے, اور میں بڑی ان پاپولر بات کر رہا ہوں, جس نوعیت کے نواز شریف صاحب کا سٹائل تھا وہ فوج کو پسند نہیں تھا, اسی لیے آج وہ وزیر اعظم نہیں ہے. شہباز شریف صاحب فوج کی آنکھ کا تارا تھے, یا فوج یا فوجی اسٹیبلشمنٹ 1992 سے چاہتی تھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, اب وہ بن گئے. شہباز شریف صاحب کا جو سٹائل ہے کہ وہ سر پھینک کے کام کرتے ہیں اور کبھی نہ نہیں کرتے, ناراض نہیں کرتے, اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرتے, اور بعض اوقات اپنی سپیس بھی کھلے دل سے دے دیتے ہیں. میں نے آپ کو کہانی سنا چکا ہوں کہ کس طرح آرمی چیف, یہی آرمی چیف عاصم منیر صاحب جب پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس میں آئے تھے تو کس طرح شہباز شریف صاحب اپنی کرسی پر کھڑے ہو گئے, اور کس طریقے سے شہباز شریف صاحب خود چل کے گئے. آرمی چیف جو الگ کرسی اور ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوتے تو جھک کے کس طرح آرمی چیف سے یہ بات کرتے رہے. تو یہ اس بات کو مائنڈ نہیں کرتے شہباز شریف صاحب, اور یہ ریالٹی, یہ پاور کو یا آرمی کو ایک ریالٹی سمجھتے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے, میں بڑی ان پاپولر بات کر رہا ہوں, وقت بتائے گا کہ میری بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب شاید شہباز شریف صاحب, ایک تو یہ ہے کہ معیشت کے حوالے سے کوئی کام کر جائیں, شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بھائی کی سپورٹ ان کو ہے, انٹرنیشنل سپورٹ, اور ریجن کی جو سپورٹ ہے چین کی طرف سے یا نریندر مودی کی طرف سے, وہ اس بات کی لائکلی ہوڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ تاریخ کا دھارا موڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور ممکن ہے کہ ہم آج سے 5 سال بعد دیکھیں سنیں کہ شہباز شریف پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں جنہوں نے یہ مدت پوری کر لی ہے. ممکن ہے, اور مجھے اس بات کا قوی امکان لگتا ہے, کیونکہ شہباز شریف جس نوعیت کی سیاست کرتے ہیں یا جس نوعیت کی جس انداز سے وزارت عظمیٰ چلاتے ہیں یا وزارت اعلیٰ انہوں نے چلائی, تو یہ تمام لوگوں کو, پاور کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ان سے کسی بات پہ اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن اس طریقے سے اختلاف کرتے ہیں کہ اگلا برا بھی نہ منائے. تو مجھے لگتا یہ ہے, میرا تھیسس یہ ہے کہ شہباز شریف پاکستان کے شاید پہلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں جو ممکنہ طور پر 5 سال پورے کر جائیں. میں بڑی ان پاپولر بات کر رہا ہوں, میری بات آج سے 5 سال بعد یا آج سے 2 سال بعد یا 3 سال بعد صحیح یا غلط ثابت ہوگی, میرا یہ اندازہ ہے. لیکن اس کے انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. انگریڈینٹس کیا ہیں کہ جب تک ریجنل حمایت ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ ملتی رہی, ان کو اکانومی یہ ٹھیک کر سکے, تو جو کنورجنس کیا ہے کہ عمران خان, ان کے لیے بھی ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے. تو کنورجنس آف انٹرسٹ یہی ہے عمران خان, کامن اینیمی, ٹھیک ہے, اور امریکہ کا کامن اینیمی عمران خان ہے, نریندر مودی کا اینیمی بھی عمران خان ہے, چین بھی عمران خان کو اچھا نہیں سمجھتا, سعودی عربیہ بھی عمران خان کو اچھا نہیں سمجھتا. تو جو ریجنل پاور ہیں اور جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ ساری عمران خان کے خلاف ہیں, اور ڈومیسٹک پاورز بھی, یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی عمران خان کے خلاف ہے, نون لیگ بھی عمران خان کے خلاف ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے خلاف ہے. لیکن پاسا پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی, معجزے بھی ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک دفعہ یہ طے ہو گیا تھا کہ اب کبھی وہ واپس نہیں آئیں گے, لیکن اب یوں لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اگلے صدر بننے جا رہے ہیں. ان انتخابات میں جو امریکہ کے انتخابات ہوں گے نومبر 2024 میں, شاید ڈونلڈ ٹرمپ اگلے وزیر اعظم
بن جائیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر امریکہ میں صدر بنتے ہیں تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی صدارتی منصب پر فائز ہونا عمران خان کے لیے اچھی خبر ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی کیلیفورنیا میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی، غالباً کیلیفورنیا میں یا ٹیکسس میں انہوں نے تقریر کی تھی، جس میں عمران خان کا حوالہ دیا تھا، عمران خان کو ایک بڑے لیڈر کے طور پہ، ایک میچو مین کے طور پہ انہوں نے کیا تھا۔ لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا اوول آفس میں آنا، امریکی صدارتی آفس میں آنا عمران خان کے لیے اچھی خبر ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ بھی اتنی اچھی خبر ہوگی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی سب سے پہلے امریکہ کے مفاد کو دیکھیں گے، اپنے ملک کے مفاد کو دیکھیں گے، اور امریکہ کے مفاد کو بھی عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم ڈیمیج کیا ہے، ان کی ڈپلومیسی کو ڈیمیج کیا ہے۔ خیر یہ وقت فیصلہ کرے گا، میں نے آپ کو اپنا اندازہ بتا دیا ہے کہ میرا خیال یہ ہے، ہو سکتا ہے، قوی امکان یہ ہے کہ شہباز شریف شاید پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن جائے، شاید پہلے وزیر اعظم بن جائے جو تاریخ کا دھارا موڑ دیں۔ لیکن اس سب کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ کیا عاصم منیر کنٹینیو کریں گے، ان کی ایکسٹینشن ہوگی، ان کی ری اپائنٹمنٹ ہوگی، اور عاصم منیر کو جو بھی وہ ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی ایم آئی لگائیں گے، کوئی ایسا بھی تو آ سکتا ہے جو عاصم منیر صاحب کو ادروائز کنونس کر لے کہ نہیں اس سسٹم کو بھیجیں اور جو پاپولر سسٹم ہے اس کو لے کے آئیں۔ تو یہ تو ٹائم بتائے گا، لگتا نہیں ہے کہ عاصم منیر کنونس ہوں گے اتنی آسانی سے، کیونکہ عاصم منیر صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی کنسسٹنٹ ہے، بڑی فوکسڈ ہے، وہ فوکسڈ ہو کے آگے جاتے ہیں۔ ٹائم بتائے گا میں ٹھیک ہوں یا نہیں، فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔